आमोस पहला बाब। तकवू के चरवाहों में से आमोस का कलाम, जो उस पर शाह यहूदा, उजरिया और शाह इसराइल यरोबाम बिन युआस के अय्याम में इसराइल की बाबत भूचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। उसने कहा कि खुदावंद सैऊन से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा, और चरवाहों की चिरागाहें मातम करेंगी और करमेल की चोटी सूख जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने जेलाद को खिलियान में दाऊने के आहनी औजार से रौंद डाला है, और मैं हिजयाएल के घराने में आग भेजूंगा जो बिन हदद के कसरों को खा जाएगी। और मैं दमिश्क का अड़बंगा तोड़ूंगा और वादिये ओन के बाशिंदों और बैते अदन के फरमा रवा को काट डालूंगा, और एराम के लोग असीर होकर कैर को जाएंगे। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि ओजा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि वो सब लोगों को असीर करके ले गए ताकि उनको अदूम के हवाला करें। पस मैं ओजा की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी, और अशदोद के बाशिंदों और अस्कलोन के फरमा रवा को काट डालूंगा, और अक्रोन पर हाथ चलाऊंगा, और फिलिस्तियों के बाकी लोग नेस्त हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि सौर के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को अदोम के हवाला किया और बरादराना अहद को याद ना किया। पस मैं सौर की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि अदोम के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने तलवार लेकर अपने भाई को रेगदा और रहम दिली को तर्क कर दिया, और उसका कहर हमेशा फाड़ता रहा, और उसका गजब मौकूफ न हुआ। पस मैं तैमान पर आग भेजूंगा और वो बुसरा के कसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि बनी अमून के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी हदूद को बढ़ाने के लिए जेलाद की बारदार औरतों के पेट चाक किए। पस मैं रब्बा के शहर पनाह पर आग भड़काऊंगा जो उसके कसरों को लड़ाई के दिन, ललकार और आंधी के दिन गिरदबाद के साथ खा जाएगी, और उनका बादशाह बल्कि वो अपने उमरा के साथ असीर होकर जाएगा। खुदावंद फरमाता है। आमोस दूसरा बाब। खुदावंद यूं फरमाता है कि मोआब के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने शाह अदूम की हड्डियों को जलाकर चूना बना दिया है। पस मैं मोआब पर आग भेजूंगा और वो करियोत के कसरों को खा जाएगी, और मोआब ललकार और नरसिंगे की आवाज और शोरो गोगा के दरमियान मरेगा, और मैं काजी को उसके दरमियान से काट डालूंगा और उसके तमाम उमरा को उसके साथ कत्ल करूंगा। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि यहूदा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की शरीयत को रद्द किया और उसके अहकाम की पैरवी ना की, और उनके झूठे माबूदों ने जिनकी पैरवी उनके बाप दादा ने की,
ان کو گمراہ کیا ہے۔ پس میں یہودا پر آگ بھیجوں گا جو یروشلم کے قصروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپیہ کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں، اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں، اور وہ ہر مذبح کے پاس گرو لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہیں، اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانہ سے خریدی ہوئی مے پیتے ہیں، حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نیست کیا، جو دیوداروں کی مانند بلند اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے۔ ہاں، میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑیں کاٹیں، اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور 40 برس تک بیابان میں تمہاری راہبری کی، تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ۔ اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نذیر برپا کیے۔ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا یہ سچ نہیں؟ لیکن تم نے نذیروں کو مے پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کریں۔ دیکھو، میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے۔ تب تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی، اور زوراور کا زور بیکار ہوگا، اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا، اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا، اور تیز قدم اور سوار اپنی جان نہ بچا سکیں گے، اور پہلوانوں سے جو کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ آموس 3 باب۔ اے بنی اسرائیل، اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے۔ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا۔ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو؟ اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار میں سے اپنی آواز کو بلند کرے گا؟ کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھنس سکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھایا گیا ہو؟ کیا پھندا جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھانسا نہ ہو زمین پر سے اچھلے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں؟ یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا؟ خداوند خدا نے فرمایا، کون نبوت نہ کرے گا؟ اشدود کے قصروں میں اور ملک مصر کے قصروں میں منادی کرو اور کہو، سامریا کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے، جو اپنے قصروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے قصر لوٹے جائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے چرواہا 2 ٹانگیں
یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے منہ سے چھڑا لیتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کے گوشہ میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لیے جائیں گے۔ خداوند خدا رب الافواج فرماتا ہے، سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو، کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیتل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا، اور مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا، اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے، اور بہت سے مکان ویران ہوں گے۔ اے بسن کی گائیو جو کوہ سامریا پر رہتی ہو اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو، لاؤ ہم پئیں، تم یہ بات سنو۔ خداوند خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو ششتوں سے کھینچ لے جائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے، تم میں سے ہر ایک اس رکھنا سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی، اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی۔ بیتل میں آؤ اور گناہ کرو، اور ججال میں کثرت سے گناہ کرو۔ ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دے یکی لاؤ، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو، اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، اور اگرچہ میں نے می کو جبکہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ہر ایک شہر پر برسایا، اور دوسرے سے روک رکھا، ایک قطعہ زمین پر برسا اور دوسرا قطعہ بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا، اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں، پر وہ آسودہ نہ ہوئے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ پھر میں نے تم پر باد سموم اور گروائی کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی، اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے، اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا، جیسے خدا نے سدوم اور امورا کو الٹ دیا تھا، اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ پس اے اسرائیل، میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا، اس لیے اے اسرائیل، تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ، اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے، اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ آموس 5واں باب۔ اے اسرائیل کے خاندان، اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو۔ اسرائیل کی قومواری گر پڑی،
وہ پھر نہ اٹھے گی، وہ اپنی زمین پر پڑی ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے 1000 نکلتے تھے اس میں 100 رہ جائیں گے، اور جس سے 100 نکلتے تھے اس میں 10 رہ جائیں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو، لیکن بیتل کے طالب نہ ہو، اور ججال میں داخل نہ ہو، اور بیر سبا کو نہ جاؤ، کیونکہ ججال اسیری میں جائے گا اور بیتل ناچیز ہوگا۔ تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانند بھڑکے اور اسے کھا جائے، اور بیتل میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو۔ اے عدالت کو ناگدونا بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو، وہی سریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے، جو موت کے سایہ کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دجور بنا دیتا ہے، اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روئے زمین پر پھیلاتا ہے، جس کا نام خداوند ہے، وہ جو زبردستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے، جس سے کلوں پر تباہی آتی ہے۔ وہ پھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینہ رکھتے ہیں اور راست گو سے نفرت کرتے ہیں۔ پس چونکہ تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گیہوں چھین لیتے ہو، اس لیے جو تراشے ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے، اور جو نفیس تاکستان تم نے لگائے ان کی میں نہ پیو گے، کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطاؤں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں۔ تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو، اور پھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو۔ اس لیے ان ایام میں پیش بین خاموش ہو رہیں گے، کیونکہ یہ برا وقت ہے۔ بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو، تاکہ زندہ رہو، اور خداوند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے گا، جیسا کہ تم کہتے ہو۔ بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو، اور پھاٹک میں عدالت کو قائم کرو۔ شاید خداوند رب الافواج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے۔ اس لیے خداوند خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا، اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے، اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے، اور سب تاکستانوں میں ماتم ہوگا، کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔ کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی، بلکہ سخت ظلمت ہوگی، اور نور مطلق نہ ہوگا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا۔ اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے، تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا۔
لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبیحے اور نذر کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیوان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے۔ پس خداوند جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے، میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا۔ آموز چھٹا باب۔ ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریا میں بے فکر ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں۔ تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے حمایت اعظم تک سیر کرو، اور پھر فلسطینیوں کے جات کو جاؤ۔ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں؟ تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلا میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو، اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے میں پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے، اور ان کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں، اور اس کے کثروں سے مجھے عداوت ہے۔ اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا، بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا، کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے؟ تو وہ جواب دے گا، کوئی نہیں۔ تب وہ کہے گا، چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، کیونکہ دیکھ، خداوند نے حکم دیا ہے، اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے۔ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے، یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندرین اور ثمرائے صداقت کو ناگدونا بنا رکھا ہے۔ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو، کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے؟ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل دیکھو، میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا، اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔ آموز 7واں باب۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراعت کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کیں، اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی، اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکیں تو میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے معاف فرما، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا۔ پھر خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے،
اور وہ بحر عمیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے۔ تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے باز آ، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا، اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساہول۔ تب خداوند نے فرمایا، دیکھ، میں اپنی قوم اسرائیل میں ساہول لٹکاؤں گا، اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے، اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ تب بیتل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یربام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یربام تلوار سے مارا جائے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیہ نے آموس سے کہا، اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیتل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ تب آموس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں، نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا، میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ پس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جاریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ آموس 8واں باب۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے، اور اس نے فرمایا، اے آموس، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا، اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، اور چپکے چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے۔ تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے، اور فریب کی ترازو سے دغا بازی کرتے، اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا، تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں، تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں، اور گیہوں کی پھٹکن بیچیں۔ یہ بات سنو، خداوند نے یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے، میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا۔ کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھرائے گی، اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا؟ ہاں، وہ بالکل
दरियाए नील की तरह उठेगी और रौदे मिस्र की तरह फैलकर फिर सुकड़ जाएगी। और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा, और मैं रोजे रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा, और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा, और हर एक के सिर पर चंदलापन भेजूंगा, और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है, और उसका अंजाम रोजे तलख सा होगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शिमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे, और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज हसीन कंवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, जो सामरिया के बुत की कसम खाते हैं और कहते हैं, ऐ दान, तेरे माबूद की कसम और बेर सबा के तरीक की कसम, वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज न उठेंगे। आमोस नवा बाब। मैंने खुदावंद को मज़बा के पास खड़ा देखा, और उसने फरमाया, सतूनों के सिर पर मार, ताकि आस्ताने हिल जाएं, और उन सब के सिरों पर उनको पारा पारा कर दे, और उनके बकिया को मैं तलवार से कत्ल करूंगा। उनमें से एक भी बच न निकलेगा। अगर वो पाताल में घुस जाएं, तो मेरा हाथ वहां से उनको खींच निकालेगा, और अगर आसमान पर चढ़ जाएं, तो मैं वहां से उनको उतार लाऊंगा। अगर वो कोहे करमल की चोटी पर जा छुपें, तो मैं उनको वहां से ढूंढ निकालूंगा, और अगर समुंदर की तह में मेरी नजर से गायब हो जाएं, तो मैं वहां सांप को हुक्म करूंगा, और वो उसको काटेगा। और अगर दुश्मन उनको असीर करके ले जाएं, तो वहां तलवार को हुक्म करूंगा, और वो उनको कत्ल करेगी। और मैं उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि बुराई के लिए उन पर निगाह रखूंगा। क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज वो है कि अगर जमीन को छू दे, तो वो गुदाज हो जाए और उसकी सब मामूरी मातम करे। वो बिल्कुल दरियाए नील की तरह उठे और रौदे मिस्र की तरह फिर सुकड़ जाए। वही आसमान पर अपने बाला खाने तामीर करता है। उसने जमीन पर अपने गुंबद की बुनियाद रखी है। वो समुंदर के पानी को बुलाकर रुए जमीन पर फैला देता है। उसका नाम खुदावंद है। खुदावंद फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, क्या तुम मेरे लिए अहले कूश की औलाद की मानिंद नहीं हो? क्या मैं इसराइल को मुल्के मिस्र से और फलस्तियों के कफ्तोर से और अरामियों के कैर से नहीं निकाल लाया हूं? देखो, खुदावंद खुदा की आंखें इस गुनहगार मुमलकत पर लगी हैं। खुदावंद फरमाता है, मैं उसे रुए जमीन से नेस्तो नाबूद कर दूंगा, मगर खुदावंद के घराने को बिल्कुल नाबूद ना करूंगा। क्योंकि देखो, मैं हुक्म करूंगा और बनी इसराइल को सब कौमों में जैसे छलनी से छानते हैं छानूंगा, और एक दाना भी जमीन पर गिरने ना पाएगा। मेरी उम्मत के सब गुनहगार लोग जो कहते हैं कि हम पर ना पीछे से आफत आएगी और ना आगे से तलवार से मारे जाएंगे, मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा, और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा, ताकि वो अदोम के बकिया और उन सब कौमों पर जो मेरे नाम से कहलाती हैं काबिज हों।
اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے، اور تاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے۔ وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے۔ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔